रशीद अहमद गंगोई ने भी फतावा रशीदिया में इम्कान किस्ब का कौल किया और उसके अलावा इसका अलग से एक फतवा भी छपा जिसमें इसने इससे भी आगे बढ़कर अल्लाह के लिए इम्कान नहीं बल्कि वकू का कौल कर दिया कि अल्लाह से झूठ बोलना मुमकिन है। पहले तो ये कहा, फिर यहां तक कह दिया कि अल्लाह ने झूठ बोल भी दिया है, माज अल्लाह, अल्लाह को झूठा साबित किया और उसकी जिंदगी के अंदर उसका रद्द होता रहा, लेकिन वो कठपुतली बना रहा और बुत बना रहा। उसको मालूम था कि इस फतवे पर मेरा नाम है, लेकिन उसके बावजूद उसने जरा बराबर भी उसका इनकार नहीं किया और उलमा उस फतवे का रद्द करते आए। यहां से आला हजरत बताएंगे कि रशीद अहमद गंगोई ने जो अल्लाह तबारक व तआला की तकजीब का फतवा दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला झूठ बोल सकता है, बल्कि बोला है, अल्लाह को झूठा करार दिया था, वो फतवा अलग से छपा और उसके उलमा ने जो है वो रद्द लिखे। तो ये बात करेंगे जो आजकल एक देवबंदी बड़ा उछल रहा है कि वो जी वो फतवा किसी किताब से निकाल कर दिखाएं, वो जी फतवा हमें दिखाएं तो सही किस किताब में, हमारी देवबंदियों किस मोतबर किताब में है। और बेवकूफ इंसान, आला हजरत ने ये नहीं कहा कि ये किसी किताब में है, बल्कि आला ने फरमाया अलग से ये फतवा शाया हुआ था, उस पर रशीद अहमद गंगोई का नाम था, उस पर मोहर थी उसकी। तो जब ये शाया हुआ तो कई सालों तक उसका रद्द होता रहा, उस पर किताबें लिखी जाती रही, लेकिन वो गुन्ना जो है रशीद अहमद गंगोई वो सारी जिंदगी नहीं बोला और उसने ये तक नहीं कहा कि ये मेरा फतवा नहीं है और उसने कोई भी बात नहीं की बल्कि खामोशी और चुप साधी रही। तो इस तरह उसके ये खाते ये फतवा आता है और उसके ऊपर हुक्म कुफर भी अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय बअदा अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम नाज़रीन, आपके इल्म में कि एक अरसा हो चुका है हम हुसामुल हरमैन के झूठ दजल और फ़रेब आला हज़रत बमा नज़ीर अहमद रामपुरी की 2 नंबरी जो इमामुल हिंद फ़क़ीहुल असर इमाम रब्बानी हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के हवाले से इन दोनों याजूज माजूजों ने मिलकर की है, उसका सबूत मांग रहे, उस पर रद्द कर रहे हैं। और क्या छोटा क्या बड़ा रज़ा खानियत में एक भूचाल आया हुआ है पाकिस्तान से हिंदुस्तान तक। यानी हर वो आदमी जो देवबंदियों का रद्द करना चाहता है वो इस बात को एजाज़ समझ रहा है कि किसी न किसी तरह में साजिद खान का रद्द करके अपने जाहिल आवाम को मुतमईन कर सकूं। और हर दिन कोई मौलवी इस हवाले से उठता है तो कोई नई शुरली छोड़ता है। आप देख लें, मैं तो इनके जो यूट्यूबर हैं जब तक कोई इनका थोड़ा बहुत मारूफ मौलवी ना हो सुनता ही नहीं हूँ। हाँ, साथी बताते रहते हैं। तो इस हवाले से आप खुद तजर्बा करें, तलाश करें, सर्च करें। जितने भी इनके यूट्यूबर से हर यूट्यूबर को सुने, उससे कोई नई शुरली छोड़ी हुई, बल्कि एक यूट्यूबर हर अगले दिन कोई नई शुरली छोड़कर आएगा कि किसी तरह बस जो है वो ये जो हमारे आलत की गर्दन पर साजिद खान नक्शबंदी ने पाँव रख दिया है, इससे किसी तरह हम आलत की गर्दन निकाल सके। लेकिन नहीं निकल रही मेरे भाई, नहीं निकल रही और ना निकल सकती है। ताजुब मुझे ये है कि यार जितना ज़ोर तुम यूट्यूबों पर झूठ बोलने में लगा रहे हो, शोर शराबा करने में डाल रहे हो, 10 मिनट, और अब तो 10 मिनट से भी मैं नीचे आ गया, 20 सेकंड में मसला हल हो सकता है। इतनी आलत तुर्रम खान थे और इतनी तुम तुर्रम खान हो और इतनी हम कमज़ोर अपने मौक़िफ़ पर, तो क्यों हमारे सामने बैठने की जुर्रत नहीं करते? लेकिन तुम्हें भी मालूम है कि जिस तरह मिर्ज़ाइयों को हक़्क़ुल यकीन है अपने मिर्ज़े के कज़्ज़ाब होने पर, तुम्हें भी अपने इन दोनों याजूजों माजूजों का कज़्ज़ाब होना अज़हर मिन अश-शम्स है। इसलिए तुम कभी भी नहीं आओगे। अल्लाह इंशाअल्लाह मेरी कसम कभी भी झूठी नहीं करेगा। अल्लाह इस कसम को सच्ची करके दिखाएगा। तो अब ये मौलवी मुशाहिद हुसैन साहब, मुशाहिद हुसैन है, मुशाहिद काज़मी है, रज़ा खानी एक नई शुरली लेकर आए। हमने इस हवाले से इनको भी फ़ोन किया था, लेकिन इन्होंने हमारी आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काट दिया था। फिर हमने ज़्यादा इनको इसलिए नहीं छेड़ा और अब तक भी नहीं छेड़ा कि ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की जो मंजी ठोक रहे हैं तो वो हमारी हक़ में अच्छा खासा मवाद हमें फ़राहम कर रहे, काम कर रहे हैं, तो हम इन्हें ज़्यादा नहीं छेड़ रहे, सिवाय मोहम्मद बिन वहाब नजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह और सिरात मुस्तकीम की इबारत के हवाले से। लेकिन चूँकि अब इन्होंने खुद ही ये बात कर ली है और मुझे हमारे शागिर्द हसन भाई ने इनकी वीडियो भेजी और पिछले हफ्ते ही गालिबन मिल गई थी, लेकिन बीच में दीगर दुरूस आ गए, फिर मेरी मसरूफियात थी। आज जुम्मे का दिन है और 11 जुलाई है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप तरतीब वार ज़रा गुफ्तगू सुने। और मुशाहिद हुसैन काज़मी साहब को मैं कहूँगा कि ये जो आप अपनों की टांगे खींच रहे थे ना, आप यही काम करें।
اس دفعہ جو ہے وہ سچے سچے سنی کو مخاطب کر دیا ہے، تو اب انشاءاللہ آپ اپنا حشر بھی دیکھ لیں گے۔ اور جو کچھ میں اس وقت بول رہا ہوں، میں اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے کہتا ہوں کہ یہ کاظمی صاحب الٹے تو لٹک جائیں گے، لیکن جو دلائل میں پیش کرنے والا ہوں، دلائل کے ساتھ دجل و فریق کی بات نہیں کر رہا، اس میں تو ہم آپ کو امام الہند مانتے ہیں، دلائل کے ساتھ اس کا رد کرنا یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ موصوف نے سب سے پہلے شرلی یہ چھوڑی کہ اعلیٰ حضرت نے جو جھوٹ حسام الحرمین میں مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف منسوب کیا ہے، اس کے سچ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں امام ربانی نے امکان کذب یا امکان کذب کا فتویٰ دیا ہے۔ امکان کذب خلف وعید کی فرع ہے۔ خلف وعید کسے کہتے ہیں؟ خلف وعید اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جن مشرکین کے جہنم ہونے کی وعید سنائی ہے اور جن مومنین کے جنتی ہونے کا وعدہ کیا ہے، اللہ ایسا ہی کرے گا، لیکن اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ کو قدرت ہے کہ مشرکین کو جنت میں ڈال دے اور مومنین کو جہنم میں ڈال دے۔ اس کا نام خلف وعید ہے، اور اہل بدعت کے ہاں یہ خلف وعید امکان کذب کو لازم ہے، لہذا خلف وعید اور امکان کذب دونوں کفر ہیں۔ اس پر میرا تفصیلی درس موجود ہے، جس کا لنک میں ساتھیوں کو کہوں گا کہ دے بھی دے، اور اس کی تصویر بھی ویڈیو کے ساتھ لگا لے۔ 1 گھنٹے سے اوپر کا میرا درس ہے، مشاہد حسین کو بھی میں کہوں گا کہ اس کو سنیں۔ اس میں علم کلام کی ایسی ایسی کتابوں کے نام لیے گئے جو تیرے بڑوں نے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ بارہ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم تو مختصر بات کریں گے۔ اگر امکان کذب کی وجہ سے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقوع کذب کے قائل ہو گئے، یعنی معاذ اللہ اللہ تعالیٰ نے بالفعل جھوٹ بول دیا، دلیل اس کی یہ ہے کہ امکان کذب اور خلف وعید کے قائل تھے، تو حضرت جی پھر تو آپ حضرات کا گزارا بڑا مشکل ہو گیا، پھر تو آپ گئے۔ وہ اس طرح کہ امکان کذب اور خلف وعید دونوں عقیدے آپ کے اکابر کے بھی ہیں، اور اشاعرہ کا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ میں انوار آفتاب صداقت کا حوالہ دوں گا، یہ میں اس سے پہلے والے درس میں بھی دے چکا ہوں۔ یہ انوار آفتاب صداقت، اس کا جدید ایڈیشن ہے میرے پاس، صفحہ نمبر 51 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ خلف وعید اور کذب اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بول دینا ایک ہی بات ہے۔ گویا آپ کو اقبال ہے تو بحث کی ضرورت نہیں ہے، اگر قبول تو پھر مزید بحث نہیں کرتے ہیں۔ اچھا فرمائیے، اور اگر قبول نہیں تو چلو ہم سوال کرتے ہیں، خلف وعید کے کیا معنی ہے؟ یہی کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ اور وعید کے خلاف کرتے ہیں۔ وعدہ مطلب اللہ نے مومنین سے جنت کا وعدہ کیا، اور وعید کا مطلب اللہ نے مشرکین اور کفار سے جہنم کا وعدہ کیا۔ دوسرے معنوں میں جھوٹ بولتا ہے، یعنی اگر اپنے وعدے کے خلاف مومنین کو جہنم میں ڈال دیا اور وعید کے خلاف مشرکین کو جہنم میں ڈال دیا، جنت میں ڈال دیا، تو جھوٹ بول دیا۔ گویا کذب اور خلف وعید یہ ایک چیز ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے تو صاف ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، اور یہی کذب باری تعالیٰ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ جو کچھ میں نے لکھا، تو اس حوالے سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت، اور اس پر کئی رضا خانیوں کی تصدیقات تقریرات موجود ہیں۔ پتہ نہیں موصوف کے پاس یہ کتاب ہوگی یا نہیں ہوگی، حالانکہ آسانی سے ملتی ہے، تو اول تو ہوگی نہیں، اگر ہوگی تو یقین سے کہتے ہیں اس نے مطالعہ نہیں کیا، تو اس کا ذرا مطالعہ کر لینا۔ مطالعہ اچھی چیز ہے، اب کتابیں تمہاری ہوتی، مطالعہ ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس پر کئی رضا خانی اکابر کی تقاریز ہیں، اور یہ ان کے مستند آدمی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ خلف وعید اور اللہ کا جھوٹ بولنا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب اگر اس بات کو ہم تسلیم کریں، اور رضا خانیوں کریں گے بھی اس کو تسلیم، تو پھر اعلیٰ حضرت سے لے کر ادنا حضرت سارے کے سارے اللہ کے لیے معاذ اللہ بالفعل جھوٹ بولنے کا عقیدہ رکھنے والے ہیں، اور خود حسام الحرمین کے فتوے سے اعلیٰ حضرت سے لے کر مشاہد حسین کاظمی تک ایسے کافر ہیں کہ جو رضا خانی من شک فی کفر و عذاب فقط کفرا، اور اعلیٰ کے فتوے کی روح سے سب کے سب اعلیٰ ادنا سب کے سب ولد الحرام، ان کا نکاح دنیا میں کسی بندر اور باندری سے بھی نہیں ہوتا۔ جو ہے یہ ملفوظات کے اندر یہ حوالہ احمد خان صاحب کا ہے۔ ہم اس حوالے سے پہلا حوالہ، یہ شفاعت مصطفیٰ ہے میرے ہاتھ میں، جو ان کے امام حکمت و کلام علامہ فضل خیر آبادی صاحب کا ہے، اور عبدالحکیم شرف قادری نے اپنے مکتبہ قادریہ سے اس کو چھاپا ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 256 ہے۔ صفحہ نمبر 256 پر کیا ہے؟
فضل خیر آبادی صاحب لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خبر میں کذب ممتنع بالغیر ہے، اور ممتنع بالغیر ہونا امکان ذاتی کے منافی نہیں۔ یہ اہل علم سمجھیں گے، اور یہ میں اپنے اس درس میں اصطلاح سمجھا چکا ہوں۔ مطلب اس کا یہی ہے کہ اللہ کے لیے امکان کذب درست ہے، اور خود مشاہد حسین کاظمی اور انوار آفتاب صداقت والے کا نظریہ یہ کہ امکان کذب یہ وقوع کذب کو لازم ہے، یعنی جو جھوٹ کا امکان مانتا ہے بقول رضا خانوں کے، جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کا یہی ترجمہ ہے، تو وہ یہ کہہ رہے کہ اللہ نے معاذ اللہ جھوٹ بول دیا۔ اب مزے کی بات دیکھیں، یہ سبحان صبو آمزہ خان نے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے امکان کذب کے نظریے ہی کے خلاف لکھا ہے، اور اس میں لکھا اگر ہم امکان کذب کو مان لیں تو پھر اللہ بدفعلی کر سکتے ہیں، معاذ اللہ الیاذ باللہ، اللہ کی فرج بھی ہوگی، اللہ کا بیٹا بھی ہوگا، اللہ رنڈیو استغفر اللہ۔ وہ عباس قادری کہتا ہے کہ سارد خان مغلظات بکتا ہے آمزہ خان کے بارے میں، اور بھائی وہ مغلظات میں نہیں بکتا، میں آمزہ خان کی عبارتیں پیش کرتا ہوں، اس کے اقوال پیش کرتا ہوں۔ اب یہ اقوال ہی مغلظات ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرے بھائی؟ تو اب مزے کی بات ہے کہ اس کے حاشیے پر عبدالحکیم شرف قادری کہتے ہیں کہ یہ جو فضل خیر آبادی نے لکھا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، تفصیل کے لیے سبحان السو از امام احمد رضا بریلوی۔ تو جب اس کی تفصیل کے لیے سبحان و ثبوت دیکھیں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ عبارت اسی عقیدے کی بنیاد پر لکھی ہے جو عقیدہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا تھا، اور جو عقیدہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تھا۔ تو آپ کے فضل خیر آبادی وقوع کذب اللہ کے لیے بالفعل جھوٹ بولنے کے قائل ہو گئے، اور اعلیٰ سے لے کر آپ تک اسے مسلمان سمجھ کے خود حسام الحرمین کے فتوے سے بے ایمان ہو گئے۔ میں اور حوالوں کی بات تو نہیں کرتا، مشاہد حسین کاظمی صاحب اگر آپ میں جرت اور حمیت ہے نا تو صرف اسی ایک حوالے سے اپنی جان ذرا چھڑا کر دکھائیں۔ ابھی صبر کریں، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ اسی طرح یہ ایک اور کتاب ہے افضل کون، یہ میرے پاس آپ کے مناظر اعظم جو ہندوستان کے مطیع الرحمان رضوی خلف حضرت گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کی طرف جو جھوٹا فتوی ہے اس بیچارے نے بھی نہیں دیکھا آج تک، جو ہے وہ دار و تحقیق سے چھپی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 67 ہے۔ عجیب بات لکھتے کہتے یوں ہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ خدا پاک و بے عیب کے حق میں جھوٹ بولنا محال بالذات ہے۔ اس پر ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے لکھا کہ ہم محال بالذات نہیں مانتے، کیونکہ اگر محال بالذات ہوتا تو کسی سے جھوٹ بولنے کا وجود نہیں ہوتا، لہٰذا یہ محال بالغیر ہے تو ممکن بالذات ہوا۔ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آپ کے بزرگوں میں سے، جب حوالہ مانگیں گے تو انشاءاللہ ہم وہ حوالے بھی پیش کر دیں گے آپ کے اکابر میں سے، یہ لکھتے ہیں کہ بھئی اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو ہم محال نہیں سمجھتے بلکہ یہ ممکن ہے، اور اللہ جھوٹ بولتا ہے اس کا امکان ہے۔ آپ کا فتویٰ یہ کہ گویا اس نے یہ کہہ دیا کہ اللہ نے بالفعل جھوٹ بول دیا، تو یہ دوسرا بے ایمان آپ کے فتوے سے، ہم تو ان کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ دوسرا بے ایمان آپ کے فتوے سے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، اور چونکہ آپ کے اعلیٰ و ادنا تمام حضرات ملا عبدالحکیم سیالکوٹی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بزرگ مانتے ہیں، لہذا آپ سب کے سب، اب میں کیا کہوں، وہ فتوے دوبارہ بار بار لوٹاتے میں اچھا نہیں لگتا۔ آپ کہتے ہیں کہ فتاوی رشیدیہ میں جو امکان کذب ہے نا، یہ دراصل وقوع ہی کا فتویٰ ہے، تو اس پر تو امکان کذب پر بھی مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تکفیر کرنی چاہیے تھی کہ وہ امکان کذب کا قائل اور امکان کذب کا قائل کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے فتاوی ارشادیہ ہے، اس کو خرید لینا، اور اگر خریدی ہوئی تو پڑھ لینا۔ یہ فتاوی ارشادیہ ہے مولانا ارشاد حسین رامپوری صاحب کی، اس کا صفحہ نمبر 130 ہے۔ اس میں سوال ہوا کیا فرماتے علماء دین اس مسئلے میں کہ بعض عالم جو لوگوں کی نظروں میں بڑے مقدس معلوم ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے عالم کے پیچھے نماز درست ہے یا نہیں، اور ایسے عقیدے کے عالم کا فتویٰ دین میں قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوئی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امکان کذب باری تعالیٰ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، یہ بات ان کی قبول کرنے کے لائق ہے یا نہیں۔ مولانا گنگوئی کا نام بھی ہے، امکان کذب کا مسئلہ بھی ہے۔ اب فتویٰ ڈائریکٹ کفر کا ہونا چاہیے تھا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن رامپوری صاحب کیا کہتے ہیں، ایسے عالم کے پیچھے نماز تو درست ہے لیکن احتیاطاً اس کی اقتداء سے احتراز اولا ہے، اس لیے کہ عقیدہ چونکہ بتاویل ہے لہذا کفر صاحب عقیدہ میں تعمل ہے۔
ایسے آدمی کے کفر میں تعامل ہے، اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، اور ایسے آدمی کے پیچھے نماز بھی درست ہے۔ آپ تو کہتے کہ مولانا گنگوہی صاحب نے امکان کذب کا فتویٰ دیا تو یہ حسام الحرمین کی بات درست ہو گئی کہ وقوع کذب ہو گیا، اور خود آپ کے گھر میں امکان کذب اور وقوع کذب یہ دونوں ایک چیزیں ہیں، جبکہ آپ کے رامپوری صاحب کہتے ہیں کہ مولانا گنگوہی اس فتوے کی بنا پر مسلمان بھی ہے اور اس کے پیچھے نماز بھی درست ہے۔ تو یہ ارشاد سے رامپوری بقول حسام الحرمین کے کہ جو ایسے عقیدے رکھنے والے کو کافر نہیں کہتا، خود کافر ہے، اس کے پیچھے نماز کو جائز کہتے، خود دیوبندی ہے، تو رامپوری صاحب بھی کافر ہوئے، اور آپ سمیت جتنے رضاخانی انہیں اپنے بزرگوں میں مانتے ہیں وہ سب کے سب کافر ہوئے۔ تو ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ دراصل یہ وقوع کس باری تعالیٰ کا عقیدہ دراصل ان رضاخانیوں کا ہے، اور جیسے نکٹے نے ناک والوں کو ناکو 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 کہہ کے اسے شرمندہ کر دے کہ شاید ناک کوئی عیب ہے، تو اصل یہ غلیظ عقیدہ ان کا تھا وقوع کس کا۔ انہوں نے سچے سچے اہل سنت والجماعت پر الٹا یہ الزام دھر دیا۔ اب وقوع کس کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے اس کے خلاف، یعنی مسلمانوں سے جنتی کا اور مشرکین سے جہنم کا جو وعید کیا اس کے خلاف کرنا، بقول انوار آفتاب صداقت والے کے یہ اللہ کے جھوٹ اور کذب اللہ کو لازم ہے۔ تو یہ اعلیٰ کی کتاب ہے، فضل رسول بدایونی کی کتاب پر اس کا حاشیہ ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 127 صفحہ نمبر 127 میں کیا لکھتے ہیں کہ اشاعرہ نے فرمایا کہ ایسے اطاعت گزار کو عذاب دینا عقلاً جائز ہے، اس لیے کہ مالک کو یہ حق ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے، یہ ظلم نہیں، اس لیے کہ ظلم تو غیر کی ملک میں تصرف کرنا ہے، اور سارا عالم اللہ کی ملک ہے، اس لیے کہ نہ کسی کی طاعت اس کے کمال کو زیادہ کرتی ہے، نہ کسی کی معصیت اسے کچھ نقصان دیتی ہے کہ اس وجہ سے وہ کسی کو ثواب دے، کسی پر عقاب کرے، اور اس لیے کہ عذاب دینا حکمت کے منافی نہیں، اس لیے کہ قدرت دونوں ضد سے تعلق کی قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ اطاعت گزار کو، نیکوں کو عذاب دینا یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ تو اللہ کی قدرت کا تقاضا ہے، یہ اشاعرہ کا مذہب ہے، اور آپ کے نزدیک یہ خلف وعید کرنا یہ کذب ہے۔ آگے صفحہ نمبر 130 پہ لکھتے ہیں، اور خود مجھ کو یہ پسند ہے کہ اس فرا میں یعنی اطاعت شعار کی تعذیب عقلاً ممکن ہونے اور شرعاً محال ہونے میں اپنے ائمہ اشعریہ کے ساتھ رہوں۔ کہتے ہیں خلف وعید کے مسئلے میں میں ماتریدیہ کے ساتھ نہیں ہوں، میں اشاعرہ کے ساتھ ہوں۔ تو یہ خلف وعید کا قائل تو آپ کے آمزہ خان صاحب ہیں، اور جناب یہ انوار آفتاب صداقت والا کہتا ہے کہ یہ خلف وعید اور کذب اللہ یہ دونوں ایک چیزیں ہیں۔ تو جناب جی اعلیٰ حضرت وقوع کذب کے قائل ہوئے۔ اب جو حسام الحرمین کا فتویٰ تھا کہ من شک فی کفری و عذابی فقط کفرا، وہ اس کے گلے بھی پڑا، اور آپ سمیت ہر ادنا اعلیٰ ہر چھوٹے بڑے کے گلے میں پڑا۔ اب اس حوالے سے یہ مسئلہ اختلافی ہے، ماتریدیہ خلف وعید کے قائل نہیں ہیں، جبکہ اشاعرہ خلف وعید کے قائل ہیں۔ علماء دیوبند اس باب میں اشاعرہ کے ساتھ ہے۔ اب میں ایک حوالہ صرف دے رہا ہوں، یہ ماتریدیہ کے امام صابونی رحمہ اللہ ہے، ان کی کتاب البدایہ فی اصول الدین، دو کتابیں ان کی علم کلام پر اور بھی ہے۔ ویسے میں مشاہد صاحب آپ کو نہیں کہہ رہا، ایسے میں اس موقع پر بطور تفریح طبع کہتا ہوں کہ یہ کتاب تیرے باپ نے بھی نہیں دیکھی ہوگی، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے تفریح طبع کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ اس کا صفحہ نمبر 135 ہے، تو گوگل سرکار PDF سرکار ذرا غور فرمائیں، اسکین نہیں دینا بھائی اس کا، تاکہ ان کو پتہ چلے نا، تھوڑا یہ بھی محنت کرنا کہ گوگل شوگل پر اگر کتاب نہ ملے تو پھر کیا آدمی کی طرح ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ تو قال اب اشاعرہ کا مذہب کیا ہے؟ مسئلۃ العفو عن الکفر والشرک هل یجوز فی العقل ام لا، اللہ کافر اور مشرک کو بخش سکتا ہے یعنی خلف وعید کر سکتا ہے یعنی؟ قال اصحابنا لا یجوز ذلك وقالت الاشعریۃ یجوز، بالکل مشرکین کو معاف کر سکتا ہے۔ وَقَذَا يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَخْلِيدُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّارِ وَتَخْلِيدُ الْكَافِرِينَ فِي الْجَنَّةِ، اسی طرح تمام اشاعرہ کا یہ مذہب ہے، اللہ چاہے تو مومنین کو ہمیشہ جہنم میں رکھ دے، اور اللہ چاہے تو کافروں کو ہمیشہ جنت میں رکھ دے۔ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ صَفْحًا الا ان السمع دل على انه لا يفعل ذلك، الا یہ کہ بالفعل ایسا نہیں ہوگا، ہمارا بھی عقیدہ ہے
अक्लन की बात हो रही है, इम्कान की बात हो रही है, तो जनाब जी आपके फतवे से तो ये सारे अशायरा ये खुल्फ वईद के कायल हुए, और खुल्फ वईद ये किज़्बुल्लाह को लाजिम है, तो ये सारे के सारे वक़्वे किज़्ब बारी ताला के कायल हुए। अब सिर्फ हुसामुल हरमैन के फतवे के हम ही शिकार नहीं है, बल्कि सारे आले सुन्नत वल शिकार हैं। और आपने ऐसा शिकार किया कि जो हम्माम आपने दूसरों को तैयार किया था उसमें खुद नंगे हो गए, वो सारे तीर आकर आपको लग गए। अब आप में जुर्रत है तो इन तीरों से जरा अपने आप को निकालें। इस हवाले से गुफ्तगू और भी है, मैंने कहा ना मेरे 1 घंटे से ऊपर का दर्स है, उसको सुने इंशाल्लाह आपको मजा आएगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। तो इम्कान कज़िब के ऊपर अगर आप तकफीर करते हैं तो 1000 दफ़ा करें, अगर आपकी तकफीर के शिकार हमारे आइमा असलाफ हो सकते हैं तो हमें कोई गिला नहीं है। दूसरी बात आप क्या करते हैं, दूसरी बात ये करते हैं, मुझे कहते हैं कि उस बेवकूफ़ को कोई कहे कि तू जो ये मुतालबा कर रहा है कि हमारी किताब में कहें, हमारी किताब में कहे, तो बेवकूफ़ आलत ने कब दावा किए कि वो तुम्हारी किताब में, और तो ये कह रहे कि छपा था। तो जनाब जी हौसले से, तसल्ली से, मैं बार बार आप लोग कहता हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग को समझ क्यों नहीं आ रही है बात कि यार झूठ बोलना, धोखा देना ये आपका मजहब है, ये आपका अकीदा है, मुझे इससे इनकार नहीं। लेकिन जब ये कैमरा इजाद नहीं हुआ था, सोशल मीडिया इजाद नहीं था, ये उस वक्त अगर आप करते ना तो एक हद तक आपके झूठ चल जाता है। अब आप अल्लाह से नहीं शर्माते, मौत से आपको खौफ नहीं है कि एक दिन मरना भी, अल्लाह को जवाब देना ये भी है, तो कम से कम कैमरे से शर्माया करें कि इस कैमरे में आपका झूठ रिकॉर्ड होकर सबूत के तौर पर हमेशा रह जाता है। और फिर जब हम उसी कैमरे पर आपके इस झूठ का रद्द करेंगे तो आपके पास यानी क्या तावील और तोजी होगी। जनाब जी किताब का मुतालबा मैंने नहीं किया, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैंने बाकायदा एक अहमक का हवाला दिया था, आप उस अहमक को भूल रहे है। ये गुंबद की सदा जैसे कहो वैसे सुनो, हमारा तो ये उसूल है मेरे भाई, हमने कुछ और आलत की किताबों से सीखा या ना सीखा हो, आलत की जुबान हमने जरूर सीखी है। तो जैसे गुफ्तगू करोगे रद्द अमल में वैसे ही जवाब मिलेगा, हमसे इसकी तवक्को मत रखना। ये रद्द शाब साकिब है और ये मुफ्ती मोहम्मद अजमल नाम का एक अहमक है, क्योंकि आपके नज़दीक तो किताब का मुतालबा करना बेवकूफ़ी अमाकत है। तो ये अहमक जो है वो सफ़ा नंबर 102 पर लिखता है, बल्कि अहमकुन्नास सफ़ा नंबर 2 पे लिखता है, मुसलमानों इफ्तरा परदाजी तो जब होती कि आलत किबला इन उलमा देवबंद की इबारतें खुद अपनी तरफ से बना लेते या इन इबारतों में एक लफ्ज़ बल्कि एक हर्फ का भी तगय्युर कर देते, और जब वो इबारतें भी लफ्ज़ ही आज भी इन उलमा देवबंद की तसनीफ़ात में मौजूद हैं और ख़ुद इन इबारात के लफ्ज़ के दुरुस्त व सही होने का वो एतराफ़ करते हैं। पहले तो एक झूठ था, अब 2 झूठ का मैं मुतालबा करूंगा। एक तो हमारी किस किताब के अंदर है, इस हवाले मैंने ये हवाला पेश किया था, आप इस हवाले को क्यों खा गए। इस हवाले की रोशनी में किस किताब के अंदर है कि मौलाना गंगोई साहब रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किसी किताब में फतवा दिया हो, और फिर साथ में ये भी कि उसके एक एक लफ्ज़ से उलमा देवबंद के इत्तेफाक हो। कितना यानी कितना बड़ा झूठ यार। कोई अब मैं शर्म हया भी इनको नहीं दिलाता, कोई फायदा नहीं है ना, क्या शर्म हया दिलाए। और एक हवाला में और आपको दे देता हूं, ये तमहीद ईमान आपने मकतबतुल मदीना वाली, ये आपने यूट्यूब अपना गूगल से इंस्टॉल तो कर ली, गूगल से डाउनलोड तो कर ली, लेकिन पढ़ने की तौफीक फिर भी आपको नहीं हुई। जो सफ़ा आप पढ़ रहे हैं थोड़ी सी अपनी आंखें खोले, इसी सफ़े के ऊपर सफ़ा नंबर 128 है, इसके ऊपर लिखा हुआ है, इन लोगों की वो किताबें जिनमें कलिमात कुफरियां हैं मुद्दतों से इन्होंने खुद अपनी जिंदगी में छाप कर शाये की। और बाबा जो कुफरिया इबारतें मैंने पेश की, आलत ने कहा इन्होंने खुद अपनी किताबों में वो छापी। तो ये अहमकुन्नास और ये बेवकूफ़, और अब मैं क्या कहूँ, ये तो आप तो आलत को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे, आप तो आलत को बेवकूफ़ और अहमकुन्नास कह रहे हैं। जब वो खुद कह रहे हैं कि ये कुफरियात माज़अल्लाह देवबंदियों की किताबों में छपी हुई हैं, तो अब बनो ना, जब मैं मुतालबा करूँ तो मेरे सामने पेश करो ना, पेश करने पर तुम्हें क्या। दूसरी बात होगी। अब तीसरी बात आपने क्या कहा कि जी ये तमहीद ईमान की आपने इबारत पेश की कि जी 1308 हिजरी में छपा, अपना मेरठ से सियानुन्नास, ये सियानतुन्नास है जनाब जी, सियानुन्नास नहीं, खैर कोई बात, इंसान है। और मतबा गुलजार हसनी बम्बई से छपा, और फिर 1320 हिजरी में पटना से छपा, और वो कठपुतली बना रहा। इससे मालूम था कि इसमें मेरा नाम है, लेकिन इसने इनकार नहीं किया, इसलिए ये कुफर इसका साबित हो गया। तो पहले तो जो आपने ये कहना कि इससे मालूम था कि इसमें मेरा नाम है, अगर आप वाकई सच्चे सुच्चे सैयद हैं, आप किसी भटियारन किसी रांगड़ की औलाद नहीं है,
کسی نائی کے گھر میں آپ پیدا نہیں ہوا کہ آپ سچے سید ہیں. ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں اگر آپ سچے سید ہیں, ہم آپ کا ادب بھی کریں گے, احترام بھی کریں گے, اگرچہ آپ بد مذہب ہیں لیکن ہم پھر بھی آپ کا لحاظ رکھیں گے, اگرچہ آلت کے نزدیک بد مذہب سید نہیں ہو سکتا. لہذا یہ جو ایک سید کو میں نے بھٹیارن کا بیٹا کہہ دیا تھا تو کچھ لوگ بریلی اعتراض کرتے کہ جب آپ نے سید کے سید ہونے کا بھی خیال نہیں کیا, تو بھئی آپ کے حالت کا فتویٰ ہے کہ بد مذہب کبھی سید نہیں ہو سکتا. وہ ہمارے نزدیک بد مذہب ہے, بے ایمان ہے, وہ ہمارے نزدیک سید ہی نہیں ہے, تو ادب کس بات کا. لیکن ہم آپ کا ادب کرنے کو تیار ہیں اگر آپ واقعی سید ہیں, سچے سچے سید ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا نا کہ گنگوئی صاحب کو پتا تھا کہ اس میں میرا نام بھی ہے, یار اگر کچھ حیا اور شرم ہے نا, میں کیا کہوں, میں سخت زبان استعمال کروں گا تو پھر کہیں گے جی سخت زبان استعمال کی. آپ میں اگر جرت غیرت ہے تو اس کا مجھے ثبوت دیں کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو پتا تھا کہ میرے نام پر ایسا فتویٰ چھپا ہے اور اس میں میرا نام بھی ہے, اور پھر بھی میں تردید نہیں کر رہا, میں کٹ پتلی بناؤں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات, اب خود کتنے حوالے دیے؟ 3 حوالے. ایک مطبع میرٹھ کا سیانت الناس جو دنیا کے اندر سرے سے موجود ہی نہیں ہے, نذیر احمد رامپوری کی کتاب ہے اور وہ ان کا مولوی ہے. دوسرا حوالہ مولوی عبید اللہ کا مطبع گلزار اصلی بمبئی کا, جس پر میں درس دے چکا ہوں. اور تیسرا حوالہ تحفہ حنفیہ پٹنہ کا جو انہی کا اخبار ہے. 3 کتابوں کے حوالے, یعنی 3 کتابوں میں مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ اصل پھر بھی یہ فتویٰ جو ہے وہ بما رد کے چھپا. ان میں سے ایک کتاب سرے سے موجود ہی نہیں ہے اور وہ بھی بریلیوں کی, اور جو 2 ہے دونوں پکے ٹکے رضا خانیوں کی. اب تم اپنی کتاب کا حوالہ ہمارے خلاف دے رہے ہو, حالانکہ تمہارے یہ غلام نسیم سیالوی کی کتاب ہے میرے پاس, عبارات اکابر کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ. اس کی جلد نمبر اول ہے, اس کی جلد نمبر اول ہے, صفحہ نمبر 50 پہ لکھتے اپنے ہی مولوی کے لکھے ہوئے رسالے کا حوالہ دینا نہ یہ برہانی انداز ہے نہ جدلی انداز. صفحہ نمبر 59 پہ لکھا ہے اس سلسلے میں جتنے بھی حوالہ جات پیش کیے سب اپنی ہی کتابوں سے نقل کیے جو مقابل پر حجت نہیں ہو سکتے. اسی طرح صفحہ نمبر 66 پہ لکھا ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخالف کے سامنے اپنی کتاب کا حوالہ پیش کرنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے. تو بھائی پٹنہ میں چھپا ہو, میرٹھ میں چھپا ہو, بمبئی میں چھپا ہو, ہماری بلا سے, جب تینوں تمہارے اپنے دجال ہیں تو ان دجالوں کا حوالہ ہمارے خلاف پیش کرنا نہ برہانی انداز ہے نہ جدلی انداز ہے. پھر میرا یہ سوال ہے, یہ تو مولانا مزہ خان صاحب پر ڈبل ذمہ داری آ جاتی ہے آلت کا. کیوں کہ اگر دیوبندیوں کی کسی کتاب میں نہیں ہے یہ فتویٰ تو پھر تو آپ مزہ خان نے کسی کی طرف کفر اور گناہ کی نسبت کرنے کے لیے تواتر کی شرط قرار دی ہے, اور میں تواتر کی طرف نہیں جاتا, اس پر میں نے تفصیلی درس دیا ہوا ہے. میں صرف ادنا ثبوت کی طرف جا رہا ہوں. فتاوی رضویہ ہے اور اس کی جلد نمبر 15 ہے, جلد نمبر 15 ہے اور صفحہ نمبر 557 ہے. اس میں لکھا ہے کہ ادنا درجہ ثبوت یہ تھا کہ ناقل کے لیے مصنف تک سند مسلسل متصل بذریعہ ثقات ہو. یہ جو مولانا نذیر احمد رامپوری کے پاس یہ فتویٰ آیا سیانت الناس کا, پھر وہ بمبئی سے چھپا بقول تمہارے, پھر وہ پٹنہ سے چھپا, بھائی اس کا ثبوت کیا ہے؟ کس ذریعے سے یہ پہنچا نذیر احمد رامپوری تک؟ نذیر احمد رامپوری سے پہلے یہ کہاں تھا, کہاں چھپا ہے؟ کہیں بھی نہیں چھپا. یہ جھوٹ بولتا ہے یہ کہ یہ فتویٰ چھپا تھا. 1308 سے پہلے یہ کہیں نہیں, بلکہ 1308 میں بھی نہیں چھپا. سیانت الناس 1308 کا حوالہ دیتے وہ صرف سے کتاب ہی نہیں کہ ہم دیکھیں اس میں کیا ہے. پھر اس کے بعد جو تم نے حوالہ دیا وہ بمبئی کا 1318 کا, اس میں اصل فتویٰ ہی نہیں ہے. ایک تحریر اس فتوے کے نام پر لکھی ہوئی ہے, اور پھر تحفہ حنفیہ پٹنہ یہ بھی اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس میں دیکھیں کہ کیا ہے. ہو بھی تو تینوں تمہاری کتابیں. بھائی اگر کتاب میں نہیں ہے پھر تو آلت کا جھوٹا ہونا اور واضح ہو گیا. کیوں کہ آلت کو چاہیے تھا کہ اپنے سے لے کر, کیونکہ نذیر احمد رامپوری کے واسطے سے آلت پاس یہ جھوٹ پہنچا تھا, اپنے سے لے کر یہ مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ تعالی تک اس فتوے کی صحیح سند متصل اعلیٰ عدد نے ثبوت کے لیے کہیں بھی انکار کو شرط نہیں قرار دیا. آپ تو کہتے انکار نہیں کرو کہ ثابت ہو جائے گا. عدالت نے یہ نہیں کہا, عدالت نے ثبوت مانگا ہے سند کا, اور سند بھی ثقات کا. آپ مسئلہ کی عادت کرتے ہیں, مسئلہ کی عادت کرتے رہتے ہیں, مسئلہ کی عادت کے نعرے لگاتے ہیں. یہاں آپ کو مسئلہ کی عادت یاد نہیں آتا. عجیب بات دیکھیں کہ یہی اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کا عقیدہ انہوں نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی منسوب کیا.
اور پھر خود کہے کہ فضلہ خیر آبادی صاحب نے اسی بنیاد پر شاہ صاحب پر فتویٰ دیا تھا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ احمد رضا خان نے شاہ صاحب کی تکفیر نہیں کی، کیوں؟ بہت احتیاط والے تھے۔ ایک قول ضعیف ہمیں مل گیا تھا کہ جی شاہ صاحب نے توبہ کر لی تھی، ایک قول ضعیف مل گیا تھا، وہاں تو اتنی احتیاط، یہاں سرے سے فتویٰ کا ثبوت ہی نہیں ہے، اصل فتویٰ آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ احمد رضا خان جو حسام الحرمین کے لیے لے کر گیا تو وہ بھی فوٹو کاپی لے کر گیا تھا، اس کے بالمقابل فتاوی رشیدیہ کے اندر جو احمد رضا خان کی زندگی میں چھپا ہے، اسی عقیدے پر مولانا گنگوہی صاحب کے کفر کا فتویٰ موجود ہے۔ احمد رضا خان کی زندگی میں آگے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، احمد رضا خان کی زندگی میں مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے اعلان برات کیا، لیکن یہاں اس کی احتیاط گدھے چرنے چڑھ گئی تھی، یہاں احتیاط کہاں گئی تھی؟ تو یہ تو اگر کتاب میں نہیں چھپا پھر تو آپ پر ڈبل ذمہ داری آئے گی ثابت کرنے کی۔ پھر مزے کی بات ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ کہاں چھپا ہے؟ 1308 میں، 1318 میں، 1320 میں۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، چیلنج سے پہلے ذرا میں کچھ حوالے آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ یہ پہلا حوالہ آپ کے سامنے مناظرہ بریلی کی مفصل روایات کا آ رہا ہوگا، اس میں لکھا ہے کہ بعینہ بلفظ اصل عبارات حرفاً نقل کر کے اکابر و مشاہیر علماء۔ آگے چلیے، آگے یہ آپ کے مظہر عالت مولانا عصمت علی رضوی صاحب کی علماء دیوبند کے مکر و فریب کے نام سے کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ پیارے بھائیو اب تم خود ہی انصاف کر لو، حسام الحرمین شریفین میں تو دیوبندیوں کی اصل عبارتیں لکھی گئی ہیں، اصل عبارتیں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ حسن علی رضوی کا مناظرہ بریلی ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اکابر دیوبند کی عبارات کی نقل میں ایک رتی کے برابر بھی خیانت کی ہو، بعینہ بلفظ اصل عبارات حرفاً نقل کر کے اکابر و مشاہیر علماء و فقہاء عرب و عجم کا مبارک فتویٰ حاصل کیا گیا۔ اب تو کہتا ہے کہ وہ فتویٰ 1320 میں چھپا، 1308 میں چھپا، 1318 میں چھپا، اور مولانا گنگوہی صاحب نے انکار نہیں کیا۔ اب وہ فتویٰ کیا تھا؟ حسام الحرمین میں اس فتوے کی اصل عبارت حرف بحرف، حرف کا فرق بھی نہیں ہے، حرف بحرف نقل کی ہے۔ وہ اصل عبارت کیا ہے؟ یہ میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی ہے، حسام الحرمین ما تمہید ایمان، اس پر الیاس عطاری کا خط بھی موجود ہے۔ اس میں وہی بمبئی وغیرہ میں بارہا معارت کے چھپا صاف لکھا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بالفعل جھوٹا مانے اور تصریح کرے کہ معاذ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولا اور یہ بڑا عیب اس سے صادر ہو چکا، تو اسے کفر بالائے طاق، گمراہی درکنار، فاسق بھی نہ کہو۔ بمبئی میں جو فتویٰ بمبئی والے مطبوعے کے اندر جو جعلی فتویٰ موجود ہے نا، میں کہتا ہوں اگر کوئی مائی کا لال، پھر دوسرا میرا چیلنج مشاہد حسین کاظمی صاحب، اگر آپ واقعی سچے سچے سید ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ آپ نے تو چند کتابیں اپنے پیچھے رکھی ہوئی ہیں، یہ جو 35 لاکھ روپے آپ ہڑپ کر چکے ہیں، یہ 35 لاکھ مزید بھی آپ ہڑپ کر لینا تو میرا جیسا کتب خانہ اور میرے جیسے کتابیں آپ جمع نہیں کر سکتے۔ میں یہ کتب خانہ آپ کے ہاتھوں پر وقف کرنے کو تیار ہوں، آپ کے قدم چومنے کو تیار ہوں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی مائی کا لال حرفن یہ جو عبارت حسام الحرمین نے کے اندر مولانا گنگوہی صاحب کے اس فتوے کی پیش کی گئی ہے، میرٹ والا سیاۃ الناس تمہارے پاس نہیں ہے، تحفہ حنفیہ تمہارے پاس نہیں ہے، جو بمبئی والا ہے وہ میرے پاس ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے، نبی الغفول کے نام سے، اس کا سیم سکین تمہارے سامنے اور ہوگا۔ اگر تم میں رتی برابر حیا اور شرم ہے، بعینہ بلفظہ حرفاً یہ عبارت اس فتوے کے ساتھ ملا کر دکھا دو۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے، اتنا بڑا جھوٹا آدمی ہے کہ بمبئی کے میں معرت کے جس فتوے کے ذکر کر رہے وہ تک یہاں نہیں لکھ رہا۔ یہ عبارت سرے سے دنیا میں کہیں موجود ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ بعض عذرا خانیوں نے کہا ہوگا کہ جی مفہوم نقل کیا، مفہوم، اس لیے میں نے حوالے دیے کہ حرفاً اصل عبارت بلفظہ بعینہ بنفسہ نقل کی ہے۔ تو جب ایک فتویٰ سرے سے کہیں چھپا ہی نہیں ہے، ایک جھوٹ کہیں سے چھپا ہی نہیں ہے، تو مولانا گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں سے رد کرے؟ اچھا پھر چھپا نہیں ہے۔ اب آپ ذرا یہاں دیکھو، 3 کتابوں کے حوالے دیے، ایک سیانت الناس کا، ایک بمبئی کا، ایک تحفہ حنفیہ کا، بس 3 کتابوں کے، اور وہ 3 بھی ایسے نایاب ہیں کہ آج رضا خانیوں کو بھی ڈھونڈنے سے نہیں ملتے۔ ایک طرف تو یہ،
اور دوسرا ان کا جھوٹ دیکھیں، یہ میرے پاس کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین انس رضا قادری کی، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ مولانا گنگوئی کا یہ فتویٰ صفحہ نمبر 24 ہے، ملک کے گوشے گوشے سے اس کا رد ہوتا رہا، اگر انس رضا قادری اس وقت زندہ ہے، حیات شرم حیا ہے، تو میں اسے چیلنج کرتا ہوں کہ اس کا ثبوت ہے کہ ملک کے گوشے گوشے اس کا رد ہوا۔ میرٹھ سے ایک دجال نے کوئی کتاب لکھ لی، بمبئی سے ایک دجال نے کوئی کتاب لکھ لی، پٹنہ سے ایک دجال نے کوئی کتاب لکھ لی، اس کا نام ملک کا گوشہ گوشہ ہے۔ ملک کا گوشہ گوشہ چھوڑو، یہ جو 3 رد لکھیں گے بھی تمہارے پاس نہیں ہے پورے کے پورے۔ شرم تمہیں نہیں آتی ایسا جھوٹ بول کے، حیا تمہیں نہیں آتی؟ پھر یہ جو تم نے کہا کہ جی رد نہیں کیا، انکار نہیں کیا، تو بھائی پہلا تو یہ چیلنج ہمارا تمہیں ہے کہ پہلے یہ ثابت تو کرو کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کی خبر بھی ہوئی ہے۔ خبر ہوئی ہوتی پھر رد نہ کرتے، پھر آگے کی ہم باتیں کرتے۔ حسن رضوی نے بھی یہی کہا کہ جی رد کیوں نہیں کیا مولانا گنگوئی صاحب نے؟ یہ میں نے اس سے بھی سوال کیا، یہ میرا تم سے بھی سوال ہے، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شتونگڑا اگر کسی پر کوئی الزام لگا دے، وہ الزام اگرچہ کفری کا کیوں نہ ہو اور وہ انکار نہ کرے تو وہ کفر اس کے اوپر ثابت ہو جاتے؟ کس کتاب میں، کس اصول تکفیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بھئی پہلے یہ ثابت تو کرو کہ یہ جھوٹ کی خبر مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہوئی بھی تھی گوشے گوشے میں۔ حال کیا ذرا، یہ المیزان کا امام احمد رضا نمبر ہے اور یہ چھپا تھا 1976 کے اندر۔ 1976 میں اس کے صفحہ نمبر 28 میں 1976 میں یہ حال ہے عادت کا کہ یہ تلخ حقیقت تسلیم کیجئے کہ امام احمد رضا کا علمی حلقوں میں اب تک صحیح تعارف نہ کرایا جا سکا، جدید تعلیم یافتہ طبقہ امام احمد رضا کو جانتا بھی نہیں ہے۔ اور صفحہ نمبر 29 پہ لکھا ہے کہ عام طور پر آپ کے بارے میں آج کا سنجیدہ انسان اس طرف رخ کرتے جھجکتا ہے، عام طور پر امام احمد رضا خان کے متعلق مشہور ہے کہ مکفر المسلمین تھے۔ یہی بات انوار رضا کے اندر میرے پاس موجود ہے، انوار رضا کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ 1976 تک حالت کا یہ حال تھا کہ اسے علمی طبقہ جانتا تک نہیں تھا، اور وہ جو جانتا تھا وہ مکفر مسلمین اسے سمجھتا تھا۔ تو احمد رضا خان صاحب، تو مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ کو کیا پتا کہ بریلی کے ایک مکفر مسلم میرے بارے میں کیا لکھ رہا ہے؟ پھر اعلیٰ کی حیثیت کیا ہے کہ وہ کسی پر الزام لگا اس کی کوئی تردید کرے؟ یعنی آج اگر مجھ پر کوئی الزام لگاتے ہو میں تردید نہیں کرتا یہ سمجھ کر کی حیثیت کیا ہے، تو وہ الزام مجھ پر ثابت ہو جائے گا۔ کہاں لکھا ہے یہ اصول؟ کدھر لکھا ہے یہ اصول میرے بھائی؟ جس آدمی کو 1976 تک کوئی صاحب علم جانتا تک نہیں تھا، مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ کو کیا پتا کہ اس بیوقوف نے کیا لکھا ہے میرے بارے میں اور کیا بکا ہے میرے بارے میں؟ اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ بھی جھوٹ ہے ان لوگوں کا جو دھڑلے سے یہ بول رہے ہیں کہ جی مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ کو تو انکار ہی نہیں کیا، حالانکہ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ نے احمد رضا خان بریلی کی زندگی ہی میں انکار کر دیا تھا۔ سب سے بڑی بات تو یہ کہ فتاوی رشیدیہ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی احمد رضا خان کی زندگی ہی میں چھپ گئی تھی، جس میں وقوع کذب باری تعالیٰ کے قائل کو کافر کہا گیا مگر اس نے اس سے رجوع نہ کیا۔ اسی طرح حضرت مولانا مرتضی چاندپوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے رسائل میں سے قتل الوطین ہے، اس کے اندر اس کے صفحہ نمبر 14 پر صاف لکھا ہوا ہے کہ اور وصال سے چند روز قبل جب بندے کو دربھنگا میں افتراء معلوم ہوا تو عریضہ لکھ کر دریافت کیا تو ممدوح رحمت اللہ نے صاف تحریر فرما دیا کہ یہ نسبت میری طرف غلط ہے۔ جب مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا، انہوں نے باقاعدہ اس کی تردید کی، مولانا مدن چاندپوری صاحب کو خط لکھا کہ میرے پر جھوٹ ہے، اور مولانا مرتضی چاندپوری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں اس تردید کو چھاپا، احمد رضا خان کی زندگی میں چھاپا، انہیں رجسٹری کر کے بھیجا، لیکن احمد رضا خان کو حیا نہیں۔ الصحاب المدرار کے اندر کیا لکھا ہے مولانا چاندپوری صاحب نے صفحہ نمبر 41 پر کہ میں نے مولانا قدس سر العزیز سے دریافت بھی کر لیا، حضرت نے فرمایا کہ میری طرف یہ نسبت محض غلط ہے، یہ جھوٹ ہے جو میری طرف نسبت کی گئی ہے۔ پھر عجیب بات آپ کو بتاؤں مزید، یہ جو تمہید ایمان یہ پیش کر رہے کہ 1308 میں چھپا، 1318 میں چھپا، 1320 میں چھپا، اسی کی رد میں حضرت چاندپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا رضا خان کی زندگی میں تزکیۃ الخواطر لکھی، اسی تمہید ایمان کی انہی 3 4 5 لائنوں کے رد میں 40 سے اوپر صفحات کے رسالہ ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں
اس کے اندر وہ لکھتے ہیں، آپ کے سامنے سکین آ رہا ہوگا، کہ بندے کو 1323 ہجری میں عبدالرحمن صاحب کے ایک رسالے کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ افطراء اور بہتان ہوا ہے۔ اس وقت گنگو عریضہ لکھ کر دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ جواب یہی آیا کہ اس واقعے کو مجھ کو خبر نہیں، یہ انتساب میری طرف کہ میں نے ایسا فتویٰ دیا کہ معاذ اللہ خدا جھوٹا ہے، غلط ہے، معاذ اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں؟ 1300 حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو 1323 تک فتوے کی خبر بھی نہیں تھی۔ یہ تو تم سے پوچھے کہ تم یہ جو بار بار کہہ رہے ہو کہ چھپا چھپا چھپا، تو خدا کے بندو چھپا ہم نے کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ چھپنے سے ہمارا کیا لینا دینا؟ احمد خان روز بکواس چھاپتا تھا، ہمارا کیا لینا دینا میرے بھائی؟ مرزائی قادیانی روز خدا جانے کتنی کتابیں چھاپتے ہیں، ہمیں کیا پتا کس کتاب میں کیا لکھے، کس کتاب میں کیا لکھے؟ ہم آپ سے یہ پوچھ رہے کہ تم نے چھاپ دیا جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تم نے چھاپ کر اپنے کمرے میں رکھ دیا ہے، اپنے بغل میں رکھ دیا ہے، گوشے گوشے میں پھیلا، بالکل جھوٹ بول رہے ہو۔ حسام الحرمین جیسی کتاب جو دیوبندی بریلی اختلافات کی جڑ ہے، جو رضاخانیوں کا قرآن ہے، اس حسام الحرمین کے بارے میں آپ کہتے کہ پیر میرے شاہ صاحب گولڑی کو پتہ نہیں تھا، شیر محمد شرک پوری صاحب کو پتہ نہیں تھا، فلاں کو پتہ نہیں تھا، فلاں کو پڑھی تھا۔ یہ انس رضا قادری کی کتاب ہے حسام الحرمین اور مخالفین۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے 275 صفحہ نمبر 275 پر لکھا ہوا ہے، بڑے مزے کی بات ہے۔ دیوبندی یہ ثابت کرے کہ نور بخش صاحب نے قاسم نانوتوی کے کفر پر مطلع ہونے کے باوجود انہیں رحمت اللہ تعالی علیہ کہا تھا۔ یہی مطالبہ ہمارا آپ کے ساتھ ہے۔ صفحہ نمبر 284 پہ لکھا ہے، پیر میل شاہ صاحب تک دیوبندیوں کی کفری عبارتیں پہنچی نہیں تھیں، اس لیے آپ نے دیوبند کی تکفیر نہیں کی تھی۔ اور صفحہ نمبر 277 پر عبدالباری فرنگی محلی صاحب کے بارے میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے کہ عبدالباری کے بڑوں تک دیوبندیوں کی کفر عبارات نہیں پہنچی تھی، جب تمہارے اپنے لوگوں تک آل کی حسام الحرمین تک نہیں پہنچی، جو اس کی سب سے مشہور اور بدنام زمانہ کتاب ہے وہ تک نہیں پہنچی، تو مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کسی نذیر رامپوری دجال اور کسی رضا خانی، وہ اتنے فارغ لوگ تھے کہ ان کی کتابیں میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ یقین جانے عبید اللہ کی کتاب اب تک میں نے پوری نہیں پڑھی، حالانکہ میرا صبح شام رضا خانی کا مطالعہ میں نے تک نہیں پڑھی، تو ان لوگوں نے کہاں سے پڑھی ہوگی؟ پھر مزے کی بات یہ، آپ کہتے ہیں کہ جی سیارت الناس میں چھپا، پٹنہ میں چھپا، پھر اسی کتاب کے صفحہ نمبر 388 پہ کیا لکھتا ہے؟ آج ان کے کم سن وکیل شیرخوار مناظرین و مصنفین ناحق جھک مار رہے، دیوبندی اس فتوے کا انکار دوسرے فتوے سے کرتے جو فتاوی رشیدیہ میں موجود ہے، جس کا حوالہ گمن صاحب نے دیا۔ علماء اہل سنت اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ فتاوی رشیدیہ میں جو فتویٰ ہے وہ رشید گنگوئی کا ہے؟ تو ہم بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ جاہلو، اس کا کیا ثبوت ہے کہ جو رشید احمد گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے تم لوگوں نے، نذیر رامپوری نے، وہ مولانا گنگوئی صاحب ہی کا فتویٰ ہے؟ اس طرح یہ عبارات اکابر ہے۔ صفحہ نمبر 211 اس میں لکھے کہ فتاوی رشیدیہ کے تباہ کرانے والے اور ناشر چکے دیوبندی تھے، لہٰذا انہوں نے فتاوی رشیدیہ میں وہ فتویٰ درج نہ کیا ہو اور اس کے بجائے اپنی طرف سے گھڑ کر تکفیر والا فتویٰ اس میں درج کر دیا ہو اور تکفیر کے ڈر سے پہلا فتویٰ دبا دیا گیا ہو۔ اگر ہم نے تمہارے ڈر سے وہ فتویٰ نہیں ڈالا اور چونکہ دیوبندی ہیں لہٰذا اپنی طرف سے فتویٰ گھڑ لیا ہو، تو یہ سیاس الناس والا، بمبئی والا، یہ تحفہ انفیاء والا، یہ تمہید ایمان والا تو پکے رضا خانی ہیں۔ یہی ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے وہ فتویٰ گھڑ لیا، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تردید تم تک پہنچی، احمد خان تک پہنچی، لیکن اس نے اس خوف سے کہ پھر میں تکفیر کا کیڑا کس طرح ٹھنڈا کروں گا، اس نے وہ انکار، وہ تردید چھپا لیا۔ جس دلیل سے دیوبندیوں نے بقول تمہارے وہ فتویٰ معاذ اللہ چھپا لیا، اسی دلیل سے رضا خانیوں نے مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ کی تردید بھی چھپا دی۔ تو تردید مولانا مطلب چاند پوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے احمد خان کی زندگی میں تردید کر دی تھی، پھر حسام الحرمین کے بعد حسام الحرمین کے بعد شہاب ثاقب احمد خان کی زندگی میں تردید کر دی گئی تھی، پھر المحنت المفنت احمد خان کی زندگی میں 8 سال تک زندہ رہا۔ خلیل احمد سہارنپوری صاحب رحمت اللہ علیہ نے تردید کی، جس پر جید اکابر کی تصدیقات موجود ہے۔ تو اور کیا تردید کے سر پر سنگ ہوتے ہیں؟ اور کون سی تردید تمہارے سامنے لے کر آئیں؟
اور کس طرح کی تردید تمہارے سامنے لے کر آئیں. پھر میں نے آپ کو کہا نا کہ حضرت مولانا مرتضی چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ڈھکوسلے کے اوپر باقاعدہ کتاب لکھی تزکیۃ الخواطر، جو رسائل چاندپوری جلد اول کے اندر موجود ہے، اور اس کا جدید ایڈیشن میرے پاس ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کہتے ہیں کہ سال ہر سال تک تباہ ہوئی ہے اور گنگوئی صاحب نے تردید نہیں کی، تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی مسلم نہیں کہ سال ہر سال تک تباہ ہو کر اشاعت ہوئی ہو. آپ نے تباہ کرا کر اپنے گھر رکھ لیا ہو، اپنے دو چار معتقدین کو دے دیا ہو، یا پہلے تباہ ہی نہ ہوا ہو ابھی تباہ ہو اور سن پہلے والا ڈلوا دیا ہو. اس کا کیا ثبوت ہے کہ سال ہر سال تک شائع ہو رہی ہے؟ یہ خود احمد خان کی زندگی میں جواب دیے جا رہے ہیں اس کو، اور تاریخیں بھی تم نے اپنے سے لکھ دی، اور اگر تباہ کرا بھی دیا گیا ہو تو تم نے اپنے گھر میں رکھ لیا. ہمیں تو نہیں پتا فتوے کا. یہ احمد خان کی زندگی میں جواب دیا جا رہا ہے. اور پھر آگے مزے کی بات لکھتے کہ چلو مان بھی لیا کہ سال ہر سال تک بقول تمہارے وہ تباہ ہوتا رہا، تو کیا سال ہر سال کی اشاعت نہ گنگو وہ فتویٰ گیا، نہ دیوبند آج تک آیا؟ تو پھر ثبوت تو دو نا کہ سال ہر سال تک جب وہ چھپا تو گنگو اور دیوبند تک بھی پہنچا. اپنی کتاب کا ثبوت مت دینا، ہم تو اس کو مانتے ہی دجال ہے. پتہ چلے تم اس کے خطوط پیش کر دو، یہ ہے ہی دجال، اس کی بات کرنے کا کب اعتبار ہے؟ پھر آگے لکھتے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو سال ہر سال چھپتا رہا اور سب کو معلوم ہو گیا. تو مولانا چاندپوری صاحب جواب دیتے تمہید ایمان والے کو کہ بعض ہی کا دیکھنا سننا ثابت کر دیجئے، چہ جائے کہ سب کو. یہ جو تو دعویٰ کرتے کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا، اور بعض کو بھی پتہ چلو، یہ ثابت کر کے دکھا دے. پھر مزے کی بات آگے اور لکھا کہ اول تو نے کون سا خط بھیجا ہے مولانا گنگوئی کو، ثابت کر. کوئی جواب احمد خان نہیں دے سکا. آگے مزید لکھا کہ یار تو کہتے انکار نہیں کیا، انکار کیا ہو آپ کو علم نہ ہو. پھر آگے مزید لکھتے ہیں کہ بھئی اگر انکار نہیں کیا تو کون سا ترم خان ہے؟ اب اگر کسی پر کفر کا فتویٰ نافذ فرما دے یا کوئی اتہام لگا دے اور وہ اس سے انکار نہ کرے، آپ کو قابل خطاب نہ سمجھے، یا اس وجہ سے کہ آپ کے کہنے سے کیا کوئی کافر ہو جاتا ہے، انکار نہ کرے، تو کسی نص قرآنی یا حدیث محبوب ربانی جس کا کوئی نظیر نہ ہو، نظیر نہ ثانی الی آخر الایام واللیالی، یا دلیل عقلی یا قواعد نقلی یا قانون سلطانی سے ثابت ہے کہ وہ خان صاحب کی تکفیر کے بعد انکار نہ کرنے سے واقع میں عند اللہ یا عند الناس کافر سمجھا جائے. بھئی اول تو چھپا کہاں، اس کا ثبوت دو. پھر پوری دنیا میں پھیل گیا، اس کا ثبوت دو. اپنے جال ناموں کا ثبوت نہ دو، اپنی جعلی کتابوں کا ثبوت نہ دو. پھر ہر ایک نے اس کو پڑھا، اس کا ثبوت دو. پھر مولانا گنگوئی صاحب تک پہنچے، اس کا ثبوت دو. پھر دیوبند تک پہنچے، اس کا ثبوت دو. پھر مولانا گنگوئی نے انکار کیا ہوگا لیکن کیا پتہ تو نے دبا دیا ہو. پھر جو بنیادی سوال ہے، بنیادی دو سوال ہیں میرے، دو سوالوں کا آپ نے ثبوت دینا ہے. ایک تو مولانا گنگوئی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس کا علم ہو، اس کا مجھے ثبوت دینا ہے. نمبر دو، جو مولانا مرتضی چاندپوری صاحب نے سوال اٹھایا کہ تو کون سی ترم خان شے، کون سی توپ ہے کہ تو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے گا، اور وہ یہ کہ تو کو ہے ہی مکفر المسلمین، تجھے وہ لے کے خطابی نہ سمجھے، تجھے بوہی نہ لگائے، تو کس کتاب میں، کس قرآن میں، کس نص میں، کس حدیث میں آیا کہ بندہ کافر ہو جائے گا؟ ایسا کافر کہ جو نہ مانے وہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ احمد خان. اور پھر آخری بات کہ احمد خان کی زندگی میں مولانا گنگوئی صاحب کی تردید آ گئی تھی، اس تک پہنچ بھی گئی تھی، لیکن ایمان نے اپنے فتوے سے رجوع نہ کیا، تو ہم نے تردید بھی دکھا دی. اگر چاہ تردید نہ بھی دکھا سکتے، تردید نہ بھی کرتے، تب بھی فتویٰ سچا ثابت نہ ہوتا. اب میں باتیں اور بھی، لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے، میں ادھر نماز کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، میں مختصر اب باتیں کرتا ہوں. تردید نہ کرنا اگر ثبوت کی دلیل ہے تو یہ 10 دن ہو گئے، میرا پیج آپ چیک کرتے ہیں، آپ نے 35 لاکھ روپے قرضہ سادات کے نام پر مانگا، اور ہم نے وہاں لگایا کہ فراڈ اور دھوکہ دہی دراصل آپ کیے. آپ نے خود کسی کے 35 لاکھ ہڑپ کیے ہوئے ہیں یا ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اور نام سادات کا لیتے ہیں اور لوگوں کو خودکشی کرنے پر ڈراتے ہیں. آپ نے اب تک اس کی تردید نہیں کی، آج کی تاریخ تک تردید نہیں کی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ پھر ہم کہیں گے کہ مولانا گنگوئی صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا. القول السدید ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، میری کتاب نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 152، آج کے دور میں بذریعہ نیٹ ہر چیز ہر جگہ پہنچ رہی ہے، لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. تو اب تک آپ نے اس کی
تردید نہیں کی، لہذا آج 11 جولائی تک آپ کے اصول پر آپ کا حرام خور ہونا، سادات کے نام پر فراڈ کرنا، لوگوں سے 35 لاکھ لے کر ہڑپ کر جانے والا، اور مزید 35 لاکھ اس کے کمنٹس میں بھی لوگوں نے آپ کو یہی کہا، ادھر بھی آپ نے تردید نہیں کی، یہ آپ کا ہونا ثابت ہو گیا آپ کے اصول پر۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی زندگی میں مولانا مرتضی چاندپوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو چیلنج دیے کہ تو اپنے فتاوی اصولوں سے ایسا کافر ہے کہ تیرے کفر میں شک کرنے والا رضا خانی بھی کافر ہے، تو ولد الحرام ہے۔ احمد رضا خان نے اپنی زندگی میں اس کی تردید نہیں کی۔ یہ مت کہنا کہ جی احمد رضا خان کے شاگردوں نے جواب دیا، کیونکہ پھر ہم آپ کو حوالہ دیں گے، یہ حسام الحرمین اور مخالفین ہیں۔ اس کا صفحہ نمبر 391 پہ لکھا ہوا ہے کہ کسی دیوبندی کو گنگوہی جی کے اس فتوے سے انکار کرنے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، کہ جن کو اس فتوے سے انکار کرنے کا حق تھا وہ صرف ایک گنگوہی صاحب تھے، لہذا کسی شاگرد ماگرد کی کہانی ہم نہیں سنیں گے۔ احمد رضا خان کا حوالہ پیش کرو کہ اس نے کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں، جب پیش نہیں کر سکے تو آپ کے اصول پر یہ جو چاندپوری صاحب نے کہا تھا کہ تو ایسا کافر اور بے ایمان ہے کہ تیرے کفر اور بے ایمان ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر بے ایمان ہے، تو ایسا بدکار اور زانی ہے کہ قیامت تک تیری اولاد ولد الحرام ہے، یہ بالکل ٹھیک ہو گیا جی۔ میں نے عرفان شاہ مشہدی کے حوالے سے، جسے خود اشرف آصف گوندل ترجمان حق اور حجت الاسلام کہتا ہے، کا حوالہ پیش کیا تھا کہ وہ اشرف آصف جلالی کو ولد الحرام حیضی بچہ کہتا ہے۔ اشرف آصف جلالی نے آج تک اس کی تردید نہیں کی۔ آپ کے اصول پر اس کا حیضی بچہ ہونا، ولد الحرام ہونا ایسا ثابت ہوگا کہ جو اس میں شک کرے وہ بھی حیضی بچہ، جو رضا خانی اس میں شک کرے وہ بھی حیضی بچہ اور ولد الحرام ہے۔ آپ نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے خلاف ویڈیوز بنائی کہ اس نے حسام الحرمین سے بغاوت کی، دیوبندیوں کے ساتھ مل گیا، تو حسام الحرمین سے بغاوت کرنے والا آپ کے ابھی کافر بے ایمان مرتد ہوتا ہے، اور اسی کافر بے ایمان مرتد کو آپ کے شاہ صاحب پیر مظفر حسین شاہ نے امام ربانی کہا، امام اہل سنت کہا، سینکڑوں رضا خانیوں کی موجودگی میں، لہٰذا منیب الرحمان سمیت آپ کے شاہ صاحب اور وہ سینکڑوں علماء سارے کے سارے ایسے کافر اور مرتد ہوئے جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی مرتد، اور چونکہ آپ نے اب تک ان کی تکفیر نہیں کی، آپ کے اصول پر آپ بھی ایسے مرتد کہ آپ کے ارتداد میں شک کرنے والا رضا خانی بھی مرتد، یہ آپ کا اصول ہے، ہمارا اصول نہیں ہے۔ یہ ہمارے افضال بھائی نے آج سے 5 دن ایک صفحہ پیش کیا تھا کہ علماء عرب میں نے احمد رضا خان پر جو کفر کا فتویٰ لگایا تھا اس کا ثبوت مل گیا، آپ نے ابھی تک اس کی تردید نہیں کی، لہذا آپ کے اصول پر یہ فتویٰ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح میں آپ کے شیخ الحدیث و تفسیر مولانا منظور فیضی صاحب کا ایک فتویٰ پیش کر رہا تھا اور ابھی بھی پیش کر رہا ہوں، جس میں لکھا ہوا ہے کہ گولڑوی صاحب نے اور شرک پوری صاحب نے تو علماء دیوبند کی بڑی تعریفیں کی، اور احمد رضا خان سے 2 قول ہے، ایک تکفیر کا ایک عدم تکفیر کا، تو کیا کریں؟ تو آپ کے منظور فیضی صاحب جواب دیتے ہیں کہ علماء دیوبند کے متعلق جو فتویٰ سیدی پیر میری شاہ گولڑوی نے رحمۃ اللہ نے دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہیں، یا پیر شرک پوری نے ان حضرات کی نوری وجود ہونے کو تسلیم کیا ہے، یا خواجہ غلام فرید نے اکابرین دیوبند مولوی رشید گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی کے ولی کامل ہونے کا فتویٰ مقابیس المجالس میں دیا ہے۔ واقعین بزرگان دین کی کتابوں میں یہ فتاوی جات مستور ہیں اور صحیح ہے، باقی سیدی آر فاضل بریلی کا فتویٰ کفر لا علمی کی بنا پر تھا۔ جب علماء دیوبند کی کتب تمہید المحنت وغیرہ جیسی کتابیں منظر عام پر آئیں تو آل فاضل بریلی نے اپنے فتوی کفر سے رجوع کر لیا۔ آپ میں اگر جدت اور غیرت ہے تو منظور فیضی سے اس فتوی، منظور فیضی کی زندگی میں مولانا رمضان نعمانی صاحب رحمۃ اللہ نے چھاپا تھا، اگر آپ میں جرت ہے اس فتوی کا انکار منظور فیضی سے دکھائے، نہیں دکھا سکے تو آپ کے فتوے سے منظور فیضی کافر اور اس کو اب تک مسلمان سمجھنے والا، آپ بھی ایسے بے ایمان مرتد کہ آپ کے بے ایمان اور مرتد ہونے میں جو رضا خانی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہر درم کے مقابلے میں پھر تھوڑا بہت ہر درم بننا پڑے گا۔ یہ تحقیق ہاشمی ہے، آپ کے شیخ الاسلام سید محمد ہاشمی صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کے تاج الشریعہ جناب جی اختر رضا خان کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ان کے اپنے بھائی نے ازہری صاحب کی تکفیر کی اور ساتھ میں ان کو امرت پرس مردوں کا لقمہ تر قرار دیا۔ اگر یہ آپ کے شیخ الاسلام میں
صفحہ نمبر 29، اگر آپ میں جرت ہے تو تاج الشریعہ کے حوالے سے ثابت کرے کہ انہوں نے اپنے مفعول ہونے کا انکار کیا ہو۔ اسی طرح یہ آپ کے سید محمد حسینی اشرفی مصباحی کی کتاب نور کی برسات، یہ اسی کچوچی صاحب کے خلاف لکھی ہے۔ اس میں کیا لکھتے کہ کچوچی صاحب نے، شیخ الاسلام صاحب نے تاج الشریعہ کے بارے میں کیا لکھا؟ مفعول ہے، لوگوں سے برا کام کراتا ہے، اختر رضا خان نہ کفر کرے نہ بدفعلی کریں۔ آپ کے اصول پر اگر آپ میں جرت ہے تو اختر رضا خان سے اس کے مفعول ہونے کا انکار دکھا دے، جب نہیں دکھا سکتے تو آپ کے اصول پر خود اختر رضا خان مفعول ہوئے۔ یہ کتاب آپ کے الیاس عطار کے خلاف لکھی گئی ہے، مکار ہے، دجال ہے، کذاب ہے، دو نمبریہ ہے، فراڈیہ ہے۔ اگر آپ میں جرت ہے الیاس عطاری کی تردید دکھا دے، نہیں دکھا سکے، اس کا سچ ہونا ثابت ہو گیا۔ حنیف قریشی نے الیاس عطار کے خلاف ویڈیو بنائی کہ تم کرپشن میں ملوث ہو، اگر آپ میں جرت ہے تو الیاس عطار سے اس کی تردید دکھائے، نہیں دکھا سکے تو وہ کرپٹ ثابت ہو گیا۔ آپ کے مستحب ہے اتمام حجت، اس اتمام حجت کے اندر، اتمام حجت کا صفحہ نمبر 18 ہے، اس میں لکھا ہے کہ شاہ احمد نورانی پر کفر کا فتویٰ دارالعلوم امجدیہ سے جاری کیا گیا۔ پھر صفحہ نمبر 32 پہ لکھا ہے کہ دارالعلوم امجدیہ نے تراب الحق کو ان وجوہ مذکورہ پر کافر قرار دیا۔ اگر آپ میں جرت ہے تو دارالعلوم امجدیہ سے اس کی تردید دکھا دیں، اور تردید دکھانے نہیں دکھا سکے تو فتویٰ سچا ہو گیا، اور اگر دکھا دی تو عبدالوہاب قادری کو ایک مسلمان کو کافر کہنے کی بنا پر آپ کی نظر میں کافر ہونا چاہیے تھا، اور اسے آپ اب تک کافر نہ کہہ سکے، لہذا آپ بھی کافر ہو گئے۔ اور مزے کی بات، اس اتمام حجت میں جو دارالعلوم امجدیہ کا فتویٰ دیا اس کی تردید آپ نے بھی اب تک نہیں کی، لہذا آپ کے اصول پر دارالعلوم امجدیہ کا فتویٰ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تراب الحق قادری بھی کافر، شاہ نورانی بھی کافر، اور اسے آپ جیسے رضا خان نے اپنا بزرگ مان کر وہ بھی دیر اسلام سے خارج ہو گئے۔ سوالات اور بہت سے، آخر میں کہتا ہوں کہ یہ جو مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف فتویٰ منسوب کیا ہے، یہ اس قدر جھوٹا فتویٰ ہے کہ آج کے رضا خانیوں نے بھی اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو جب خود تمہارے رضا خانیوں نے سے درپردہ جھوٹا تسلیم کر لیا ہے تو بحث کیوں کرتے ہو خواہ مخواہ میں یوٹیوب؟ سعید اسد جب متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس آئے تو انہوں نے مولانا گنگوئی صاحب کی تکفیر کے لیے یہ والا فتویٰ بنیاد نہیں بنائے بلکہ ابراہیم قاطیہ بنائے۔ درپردہ مان لیا کہ عالت نے ایسا جھوٹ بولا ہے کہ اس جھوٹ کو میدان مناظرہ میں سچ ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ معرفت کتاب ہے، آپ کے لاہور سے چھپی ہے، اور اس پر آپ کے کئی رضا خانیوں، 30 سے اوپر رضا خانی ہے، اور آپ نے آج تک اس کتاب کی تردید نہیں کی، تو آپ کے اصول پر آپ بھی اس کتاب سے بالکل متفق ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہوا ہے کہ بریلوی و دیوبندی کے درمیان اصل اختلاف کا باعث 3 دیوبندی علماء کی کتابیں ہیں، اس میں سے پھر تہذیب الناس، حفظ الایمان اور ابراہیم قاطیہ پیش کی۔ 3 کتابوں کے حوالے مولانا گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو جھوٹ منسوب کیا تھا اس سے اعلان، اس کو درپردہ غائب کر دیا۔ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات میں بھی 3 ہی چیزوں کو بنیاد بنایا، مولانا گنگوئی صاحب کی طرف منسوب فتویٰ شارٹ کر دیا گیا، اور بھی میں 20 حوالے دے سکتا ہوں۔ یہ آپ کے علماء کا اس فتوے کو میدان مناظرہ میں اس پر بحث کرنے سے شارٹ کر دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ خود آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ فتویٰ جھوٹ ہے، میدان مناظرہ میں ہم اسے ثابت نہیں کر سکتے، لہذا اسے شارٹ کر کے نئی نسل کی آنکھوں میں دھول جھونکو کہ دراصل وہ جو فتویٰ تھا نا وہ تو ہے ہی نہیں، اس پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے، اختلاف تو ہمارا تہذیب الناس پر ہے، حفظ الایمان پر ہے، ابراہیم قاطیہ پر ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اپنی عوام کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اہل حق کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میں ویڈیو مختصر کروں، لیکن کیا کروں، فریق مخالف کے پاس گالیاں اور میرے پاس دلائل ہیں، اور دلائل کے انبار ہے۔ ابھی بھی جو میرے پاس ٹیبل میں انبار پڑے ہوئے ان میں سے میں آدھا ہی پیش کر چکا ہوں، میں اپنے تمام دلائل پیش نہیں کر سکا۔ میں یہ مختصر درس کا اختتام اسی پر کرتا ہوں۔ آخر میں مشاہد حسین کاظمی کو کہتا ہوں کہ چھوڑو یار، تو آج کل بڑا حسام الحرمین کا چیمپئن بنا ہوا ہے نا، چھوڑ یہ یوٹیوب۔ اگر اتنی حسام الحرمین سچی ہے نا، میں کہتا ہوں میں اس کا جھوٹ ہونا 20 سیکنڈ میں ثابت کرنے کو تیار ہوں۔ اگر آپ میں ہمت، جرت، حیا، شرم ہے تو آمنے سامنے بیٹھ کر میرے سے اس پر بات کر لو۔ اگر آپ واقعی اس معاملے میں سچے ہیں تو میرے جو فیس بک پیج ہے اس پر اپنے آفیشیل پیج سے اپنا رابطہ نمبر بھیج دیں، میں خود آپ سے رابطہ کروں گا، کسی نمائندے سے رابطے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود، آپ اپنا ذاتی نمبر مجھے بھیجیں، میں خود، ویسے میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس پر میسج کر دیں، نہیں تو آپ ادھر بھیج دیں، میں خود آپ سے ذاتی طور پر رابطہ کروں گا۔
لیکن میں پھر ایک دفعہ دوبارہ ساتھیوں کو کہہ دیتا ہوں، رب محمد کی قسم، مشاہد حسین تو بیچارہ خطیب یوٹیوبر قسم کا آدمی ہے، ان کے مسلک کے جو مناظرین ہیں نا، وہ بھی اس مسئلے پر میرے سامنے بیٹھنے کی جرت نہیں کر سکتے. اور کراچی میں اگر کوئی ہے ان کا مناظر، اسے تو میں خاص طور پر کہتا ہوں، اگر اس میں رتی برابر حیا اور شرم ہے، اگر وہ کراچی میں ہے تو مجھ سے رابطہ کرے، بشرطے کہ وہ مناظر ہو یا کم سے کم کوئی معروف رضا خانی ہو، یوٹیوبر نہ ہو جو جس کی شہرت ہی میرے خلاف ویڈیو بنانے سے ہو. وہ میرے سامنے اس مسئلے پر بیٹھے. میں رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جہانگیر نقشبندی کو بھی میں نے کہا تھا کہ یار میں یہ قسمیں اللہ معاف کرے تکبر کے لیے نہیں کھاتا، صرف انہیں غیرت دلانے کے لیے کہ کم سے کم یار میری قسم جھوٹی کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھ جاؤ، لیکن یہ اس سے بھی تہی دامن ہے. جہانگیر نقشبندی کو بھی میں نے کہا تھا کہ میری خواہش ہے کہ تو میری قسم توڑے. اس نے مجھے کہا تجھے کئی کفارے ادا کرنے پڑیں گے، لیکن وہ دن آج کا دن ہے وہ ایسے غائب ہے جیسے آلات سے صداقت، عدالت اور ایمان غائب تھا. میں پھر رب محمد کی قسم کھاتا ہوں، تم زہر کا پیالہ تو پی لو گے، تم پھانسی کے پھندے پر چڑھ جاؤ گے، لیکن 10 منٹ اور 20 سیکنڈ ہی اس چیلنج پر میرے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. یوٹیوب ہے اس پر لگے رہو گے، لگے رہو جی. وما علیہ